गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने आज पूरा दिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के मामले की समाअत की। समाअत के दौरान एक मौका पर अदालत उज़्मा ने सियासी जमातों को मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख तजवीज़ करने का मौका भी दिया। सियासी जमातें वक्फे के दौरान किसी तारीख पर पहुंचने में नाकाम रहीं। आज की समाअत के दौरान सदर आरिफ अलवी के वकील सलमान अकरम राजा ने तस्लीम किया कि सदर को सिर्फ पंजाब की हद तक इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार था। सदर केपी के लिए दी गई तारीख वापस ले लेंगे। समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया, जो कि कल 11 बजे सुनाया जाएगा। आज की समाअत में बहुत सारी बातें हुई, कुछ तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे, कुछ चीदा बातें यूं हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पहला सवाल तो ये है कि तारीख देगा कौन। इलेक्शन कमीशन की तारीख आने पर ही बाकी बात होगी। अगर कानून में तारीख देने का मामला वाज़ेह कर दिया जाता तो आज यहां ना खड़े होते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि 90 रोज में इलेक्शन कराना आइन की रूह है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि असेंबली तहलील होने के साथ ही 90 रोज का इतलाक शुरू हो जाता है। असेंबली तहलील होने के बाद वक्त जाया करने की जरूरत क्या है। जस्टिस मंजूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या निगरान वज़ीर आला इलेक्शन की तारीख देने की एडवाइस गवर्नर को दे सकता है। क्या गवर्नर निगरान हुक्मरान की एडवाइस मुस्तरद कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने कहा कि इलेक्शन की तारीख और निगरान सेटअप का ऐलान एक साथ होना है। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार गवर्नर का है, निगरान वज़ीर आला का नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर का कहना था कि गवर्नर जब भी तारीख देगा दोनों का मार्जिन रखा जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर इलेक्शन की तारीख सिर्फ कौमी असेंबली तहलील होने पर दे सकते हैं। मुल्क भर में इंतखाबात हों तो ही सदर तारीख दे सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या इंतखाबी मुहिम का दौरानिया कम नहीं किया जा सकता। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए वक्त दरकार है। इंतखाबी मुहिम का दौरानिया 2 हफ्ते तक किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ तरीके से सवालात किए गए, बीच में पॉइंट्स भी दिए वकला ने, और आखिर में आकर हमने देखा कि चीफ जस्टिस ने यह कहा कि सब मुत्तफिक हैं कि आर्टिकल 224 के तहत 90 रोज में इलेक्शन लाजिम है। दे वर ऑलमोस्ट द कंक्लूडिंग रिमार्क्स। अदालत तलाश में है कि इलेक्शन की तारीख कहां से आनी है। सदर के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि सदर पंजाब की तारीख देने का इख्तियार रखते हैं, लेकिन केपी की तारीख का इख्तियार नहीं था। सदर मुमलिकत जल्द केपी के इलेक्शन की तारीख वापस ले लेंगे। सो ये आज की कार्रवाई है। कल 11 बजे पता चल जाएगा कि अदालत किस नतीजे पर पहुंची है। इसी पे आज बात करेंगे। आई स्टार्ट विद यू आरिफ हमीद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपको क्या लग रहा है कल क्या फैसला होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फैसला तो अदालत ने करना है। बाती नज़र में जो सामने आए हैं, इवन के पीडीएम जो इलेक्शन से फरार चाहती है, ये बात तो वो भी मान गए कि 90 दिन में इलेक्शन लाजिम है। इसका मतलब है अब तक जो इलेक्शन से फरार का रास्ता था वो गैर आईनी था, गैर कानूनी था, और इस पर इन्होंने कोताही की है, जानबूझकर मुजरमाना गफलत की है कि लोगों को उनका हकदारी से रोका है। मेरी अपनी राय में देखे, दानिस्ता तौर पर मैं तो मुमकिन कह सकता हूं कि इलेक्शन के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। इवन के मुजरम लीग खून लीग माफी चाहता हूं, नून लीग के वकील साहब का भी फरमाना था 90 दिन में इलेक्शन। पीपल्स पार्टी के फरूक नाइक साहब का भी कहना था। तमाम जज साहबान इस नुक्ते पर मुझे यकजा नजर आए कि 90 दिन में इलेक्शन लाजम है। असल तो यह है कि तारीख तो मेरा ख्याल कल इसका फैसला हो जाएगा, 90 दिन में इलेक्शन है। क्या जिसने कोताही की, अपने फराइज में गफलत बरती, चाहे वो गवर्नर हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, क्या उनके खिलाफ आर्डर होता है या महज नए इलेक्शन हो जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी मुसलसल जो तसलसल है जमहूरियत का, हमारे सियासतदानों ने कुछ नहीं सीखा। हर बात अगर सुप्रीम कोर्ट में होनी है तो फिर असम्बली पे ताले लगा दिए जाए और ये अपने पैसे शैसे खाएं, कमाएं, बाहर अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बनाएं, मुखालफिन पर पर्चे कराएं, और अल्लाह अल्लाह। तो आपको लग रहा है कि कल डेट आ जाएगी। मैं देखे, फैसला अदालत ने करना है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी आईनी माहिरीन से वो इस नुक्ते पर यकजा है कि 90 दिन में इन एवरी कंडीशन इलेक्शन की पाबंद है। 90 दिन 1 मिनट भी मावरे आइन होगा, आर्टिकल 6 का मुकदमा होगा उसके खिलाफ जो उसमें डिले करेगा। राइट है उमेश साहब, पंजाब और केबी के इलेक्शन के हवाले से फैसला तो महफूज हो गया, लेकिन बीच में तासुर ये मिला है
کہ بائنڈنگ نہیں ہے، یا جو دوسری طرف کے وکلا تھے وہ بھی بار بار یہی کوشش کرتے رہے کہ سپریم کورٹ کا استحقاق کتنا ہے اس پہ بات کی جائے ٹیکنیکلٹی کے اوپر. سو لگتا یہ ہے کہ 90 روز پہ تو سب کو یقین ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ دیکھیے ریاستی ادارے اسی لیے ہوتے ہیں، امپلیمنٹیشن کے لیے ہوتے ہیں. وہ تو بالکل واضح ہے، گورنروں کا کام تھا. وہ تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ عدالت نے ارکان پی ٹی آئی کے ارکان کی رکنیت بحال کر دی تو اسپیکر نے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا. بات یہ ہے کہ اگر آئین نہیں ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہے تو ریاست کا وجود کہاں ہے؟ ریاست تو آئین ہی کی بنیاد پہ ہے نا. ایک اسی لیے اس کو کیا عمرانی معاہدہ کہا جاتا ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے. یہ کانٹریکٹ کی بنیاد ہی پر تو یہ ریاست ہے، ورنہ ہر کوئی آزاد ہے اپنی جگہ پہ. ہزاروں برس پہلے جب ریاست وجود میں آئی تھی اور فرد نے اپنے بہت سے حقوق سرنڈر کیے تھے تو اسی لیے کیے تھے کہ اس کی جان و مال محفوظ رہے، امن ہو اور وہ اپنا زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے. صرف عدالتوں کا مسئلہ نہیں ہے جی، سیاستدانوں کا بھی صرف مسئلہ نہیں ہے. یہ پورے معاشرے کے نزدیک آئین کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم کسی کو قانون کی پاسداری کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، کسی بھی جگہ کسی بھی شعبے کو. وکلا ہے نا آئین کے سب سے زیادہ جو فہم رکھتے ہیں، تو وکلا کو آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے. جب جسٹس کھوسا نے وہ نسبتاً تیزی سے فیصلے کرنے شروع کیے جس پہ فیصلوں پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. اعتراض یہ تھا کہ اتنی جلدی نہیں فیصلہ ہونا چاہیے. اتنی جلدی فیصلے ہوں گے تو وکیل صاحب کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. معاشرے کو بتایا ہی نہیں گیا کہ آئین اس طرح مقدس دستاویز ہے جیسے مذہبی اقدار مقدس ہوتی ہیں. اس کے بعد یعنی اس کے بعد سب سے زیادہ مقدس معاشرہ قائم ہی نہیں، انٹیکٹ ہی نہیں رہ سکتا. تو یہ ہماری نفسیاتی یہ سوشل مسئلہ ہے، نفسیاتی پیچیدگیاں ہیں، ملوکیت کے اثرات ہیں، جاگیردارانہ معاشرے کے ہیں. پہلے دن سے جس چیز پہ لوگوں کو سمجھایا جانا چاہیے تھا، تمام سیاسی جماعتوں کو، دانشوروں کو، علماء کو. علماء تو خیر اللہ کے فضل و کرم سے اکثریت جو ہے وہ کہتی ہے آئین ہوتا ہی کیا ہے، حالانکہ آئین ہی سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ ایک اسلامی آئین ہے جی، کوئی اس پہ یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک غیر اسلامی آئین ہے. قوم کو آئین کی کوئی پرواہ نہیں. ہوتا یہ ہے جب تضادات اتنے شدید ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کو یہ پنجابی محاورے میں عزت اور بے عزتی کا مسئلہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل عزت اور بے عزتی کا مسئلہ نہیں ہے. آج ایک جیتے گا کل دوسرے جیتے گا. اور ہر چیز کا مسئلہ تو ہے ہارون صاحب، اٹس ناٹ ایز سمپل. ابھی راجن پور کا رزلٹ آیا ہے تو اتنی خوشی خوشی مان لے گی پی ٹی ایم کہ چلے لیٹس گو انٹو الیکشن. وہ نہیں کرانا ماننی چاہیے نا. دیکھیں نا الگور کیا اور اس کا بش کا بھی تو جھگڑا تھا نا. ڈونلڈ ٹرمپ بھی تو نہیں مانتا تھا نا. دنیا میں کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے، انڈیا میں تو مستقل ہوتا ہے کہ جی یہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ گڑبڑ ہوئی ہے، ووٹ خریدے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی نہ کوئی حد تو قائم کرنی پڑتی ہے نا. اگر آپ سپریم کورٹ کا حکم بھی نہیں مانتے، اس میں تو جیسے بھٹی صاحب نے کہا کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونی چاہیے. مگر آپ اپنی مرضی کی منمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر طاقت سے حکومت کرنی ہے ٹھیک تو پھر وہ کریں گے جن کے پاس طاقت ہے. ٹھیک ہے. یہی 58 میں ہوا، یہی 68 میں ہوا، یہی 77 میں ہوا، یہی 99 میں ہوا. پھر آپ سیاستدانوں کو کون پوچھے گا؟ جن کے پاس طاقت ہے، جن کو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ الیکشن میں یا کسی بھی بات میں بولنا چاہتے ہیں؟ نہیں بولنا چاہیے انہیں. مطلب دنیا میں جتنی ترقی ہوئی ہے، علمی ترقی، معاشی ترقی، سائنسی ترقی، وہ اپنا فوجی حکومتوں میں تو کہیں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، کیونکہ انسانی ذہن تو آزادی میں کام کر سکتا ہے نا، پابندیوں میں اور جبر میں تو نہیں. جیسے ابھی آزادی ہے ابھی مگر آزادی کا ایک مطالبہ ہے، ایک اس کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے، وہ ہے ڈسپلن. رائٹ. یعنی یہ ایک دفتر ہے، اس میں آپ کو آزادی ہے اپنا پروگرام کرنے کی، لیکن اس کا ایک ڈسپلن بھی ہے نا جو ہر کوئی فالو کرتا ہے. فالو کرتا ہے تو ادارے چلتے ہیں. رائٹ. نہیں فالو کریں گے تو نہیں چلیں گے. اوکے چلیں. یہ تو میں بھٹی صاحب سے پوچھ رہی تھی اگر میں ڈسپلن فالو نہ کروں تو پھر کیا ہوگا بھٹی صاحب اس دائرے اختیار کے اندر؟ اس وقت پاکستان میں وہ آزادی ہے، بٹ مور دین دیٹ جو ابھی ہارون صاحب نے بات کی ہے، کیا اس وقت مقتدر حلقے بالکل نیوٹرل ہیں، اس سائڈ پر ہیں اور کوئی ان کی طرف کوئی خواہش نہیں؟ نہایت ادب احترام سے ہارون صاحب سے نہایت ادب، میں تو ابھی تک سیکھ رہا ہوں. اس ملک میں کون سا نیوٹرل ہے؟ اگر ان کی حمایت نہ ہو، پس پردہ
اس 13 جماعتوں کمزور بانج حکومت کو یہ اتنے ظلم و ستم کر سکتی ہے؟ اتنی جرت ہے ان کی؟ ہارون صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، لیکن میں بھی ان کو برطانیہ دور کا جانتا ہوں۔ ان کی تو پیدائش سے اولاد کے گملے سے ہوئی۔ لاڈلا عمران خان لو بھائی 70 مقدمے کرا دیے آپ نے، اس پر قاتلانہ حملہ کرا دیا، 4 گولیوں کے بعد 4 پیشیاں، 4 عدالتیں آج اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے، لاہور سے اسلام آباد پیچھے اس کی کر دی۔ اب مریم نواز کس کو ڈکٹیشن دے رہی ہے کہ پہلے میرے باپ کو بے گناہ کرو؟ وہ ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ صاحب کا نام لے کے، سٹنگ 2 جسٹس صاحبان کا نام لے کے، وہ تو آئین سے بالا ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا وہ آئین کی پرواہ ہے ان مسلم لیگ نون والوں کو؟ سپریم کورٹ پہ حملہ میں نے کیا تھا، مشرف سے ڈیل میں نے کی تھی، قمر جوید باجوہ نے NRO مجھے دیا تھا، ملک سے مجھے بھگایا تھا انہوں نے۔ ہسپتال میں جب نواز شریف صاحب تھے تو انہوں نے کہا مجھے اس باتھ روم کی ٹائلیں پسند نہیں آ رہی۔ یہ میں آپ کو ریسنٹ بتا رہا ہوں، عمران خان کی 14 لاکھ روپے کی ٹائلیں لگائی گئی مسلم شاور کے لیے بنایا گیا۔ یہ شروع سے اعتزاز احسن صاحب کے بول اداروں کے لاڑلے ہیں، یہ قانون سے بالا ہے۔ اگر آئین کی پاسداری شروع سے ہمارے طاقتور حلقے کرتے تو آج جمہوریت بھی مضبوط ہوتی، عدلیہ بھی مضبوط ہوتی، عوام بھی مضبوط ہوتی۔ بدقسمتی ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنے اشاروں پہ چلانا چاہتے ہیں۔ ہم قانون کی حکمرانی مانتے ہی نہیں۔ جب جتنا قانون مضبوط ہوگا اتنا مافیا کمزور ہوگا، اور مافیا کے بہت سارے رنگ ہیں، وہ ایک رنگ نہیں ہے، اس کے کئی رنگ ہیں۔ ریزسٹنس آئے گی، ایسے تو نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ؟ میری اطلاع ہے نہایت ادب احترام سے، آج جب فیصلہ محفوظ کیا گیا، پاکستان سے بھاگے ہوئے محترم مجرم قابل عزت مفرور اشتہاری نواز شریف، آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان کے درمیان رابطہ ہوا کہ ہم نے کسی صورت میں الیکشن نہیں کرائے۔ 2 چیزوں پہ غور کیا گیا، تردید مسلم لیگ نون اور تمام اب PDM کا رائٹ ہے، میں تو ایک رپورٹر ہوں، میرا کام ہے خبر دینا۔ یہاں ہم الیکشن کمیشن اس وقت ریزائن دے دے گا، بہت مجبوری آئی تو یہاں گورنر۔ الیکشن وہ کسی صورت میں موجودہ حالات میں بادی النظر میں عمران خان کا مقابلہ کرنے سے بھاگ رہی ہے۔ لیکن کب تک نہیں کروائیں گے الیکشن؟ دیکھیں آپ مجھے کیوں کنٹیمپٹ میں کرنا چاہتی ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ ستمبر میں موسم بہت اچھا ہو جائے گا، سپٹمبر تک آگے لے خیال ہے ان کا آگے ہو سکتا ہے الیکشن۔ سپریم کورٹ نہ صرف حکم دے، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہارون صاحب کی 100% ہے، اگر یہ نہیں مانیں گے تو قتل و غارت ہو جائے گی، انارکی ہو جائے گی۔ ایون کہ پیپلز پارٹی بہت مضبوط تھی، آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، یوسف رضا گیلانی نے سپریم کورٹ کے حکم پر لیٹر نہیں لکھا سوئس کورٹس کو، تو انہیں گھر جانا پڑا۔ یہی نواز شریف محترم صاحب کرنا پڑے۔ لیکن جب آپ کو پیچھے سے کوئی سپورٹ ہو اور وہ کہے منہ بھائی لگے رہو، تو پھر منا بھائی لگا رہتا ہے۔ مجھے ادروائز میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے تو لگ رہا ہے 10 مہینے میں PDM کی حکومت نے اپنے اربوں روپے کے کیس ختم کیے، اور PTI پورے پاکستان کی سب سے کرپٹ جماعت ہے، سینکڑوں مقدمہ درج کر دیے۔ آج بھی آپ نے دہشت گردی کر دیا، آپ نے بغاوت کا مقدمہ دہشت گردی کا مذاق بنا لیا۔ کیا میرے جسم میں جو خون ہے اس میں ملک دشمنی کی بو آ رہی ہے؟ میرا شہید ارشد شریف مار دیا آپ نے، میں آج اس کی والدہ کو مل کے آیا ہوں، اس کی آنکھوں میں آج بھی آنسو پکار رہے ہیں، بتاؤ میرے بیٹے کے قاتل کہاں ہیں؟ بتائیں نا کون سا قانون؟ وہی ان کے پاؤں کی نوک پہ لگا ہوا قانون چند لوگوں کی۔ رائٹ، سو مریم نواز کا ذکر ہوا، مریم نواز نے جو بات کی تھی الیکشن کے حوالے سے، اور یہ صرف کچھ تقریباً 24 گھنٹے پہلے کی بات ہے، اور کیسے ہم سمجھیں کہ پالیسی میں تبدیلی آئی ہے؟ لیٹس واچ واٹ شی سیڈ۔ پہلے گھڑی چور کو کٹہرے میں کھڑا کرو، 55 ارب روپے اپنی جیب میں ڈالنے والے کو کٹہرے میں کھڑا کرو، پھر الیکشن ہوگا۔ الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو پہلے بات کرو کہ اسمبلیاں بار بار توڑتے کیوں ہو؟ چودھری پرویز الہی تو اسمبلی نہیں توڑنا چاہتا تھا، کس نے اس کو دباؤ ڈال کر اسمبلیاں توڑی؟ وہ کھیلنے کو چاند مانگتا تھا، انہوں نے 22 کروڑ کا ملک اس کو کھیلنے کے لیے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ سو یہ الیکشن کے جو پیرامیٹرز بتائے ہیں مریم نواز نے، بھٹی صاحب نے کہا کہ وہ بتا رہی تھی، ایسے ہی آپ کو لگتا ہے یا ایک سیاسی تقریر؟ دیکھیے یہ مجھے اچانک احساس ہوا ہے، سنا تو میں نے پہلے بھی تھا اس کے لہجے سے، گویا اس کے پیچھے ساری دنیا کھڑی ہوئی ہے، جیسے ایک زمانے میں 122 اقوام افغانستان میں پاکستان کے ساتھ یا افغان عوام کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، یا جس کے ساتھ بھی۔
ایسا لگتا ہے اتنی یعنی وثوق اور اس نے یقین کے ساتھ یعنی اس طرح بات کرنا جس میں اطاعت کا یقین ہو، یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے. مجھے تو کوئی 54 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جرنلزم میں نے تو یہ لہجہ کبھی کسی کا سنا نہیں. بھٹو جیسا لیڈر تھا، شیخ مجیب الرحمان تھا، یہ تھا، وہ اپنے مطالبے کی حد تک تو یہ کہتے تھے، شیخ مجیب الرحمان بھی، بھٹو بھی، اور بڑے لیڈر نواب نصر اللہ خان تھے، مولانا مودودی تھے، بڑے کانفیڈنٹ لوگ تھے، ایئر مارشل اظہر خان تھے، اور بڑے قد کاٹ کے لوگ تھے جن کا رعب تھا بہت. لیکن میں نے اس لہجے میں کسی کو یہ کہتے نہیں سنے یہ کرنا ہوگا. کرنا تو وہ ہے نا، سادہ سی بات ہے، جو آئین میں جس کی گنجائش ہے، قانون جس کی اجازت دیتا ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ آئینی تقاضا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا یہ قانونی تقاضا ہے، انہوں نے کہا یہ کرنا ہوگا، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ تو اس طرح تو وائسرائے گفتگو نہیں کرتا تھا. وائسرائے کو بھی یہ فکر ہوتی تھی. دیکھیں نا، محمد علی جناح ناراض ہو گئے لارڈ ویبل سے اس کی ایک بات پہ جس کو انہوں نے ڈیروگیٹری سمجھا، تو وہ اٹھ کے چلے گئے. تو لارڈ ویبل کو انہوں نے کہا تم واپس آؤ، تم تو اس قابل نہیں ہو کسی شریف آدمی سے گفتگو کر سکو. تم نے ایک آدمی کو جو ایک بڑی پارٹی کا نمائندہ ہے اس کو افنڈ کر دیا. تو یہ تو وائسرائے سے بھی کوئی زیادہ بلند آواز سے گفتگو کر. لیکن دو چیزیں یہ بھول جاتے ہیں. ایک یہ کہ 2,500 سال سے بحث ہو رہی ہے کہ کوئی چیز قائم بالذات نہیں ہوتی، کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی. ٹھیک ہے، کوئی فلاسفر ایسا نہیں ہے بڑا جس نے اس کی تصدیق نہ کی. اور دوسری بات یہ ان 50-60% لوگوں کا کریں گے کیا؟ اگر یہ کچھ کر سکتے تو جہاں پور میں کر لیتے. جہاں پور میں ڈپٹی کمشنر سے کہا تمہاری ترقی نہیں ہوگی اگر یہ نہیں جیتیں گے. افسر سارے بدل دیے جس کا الیکشن کمیشن کو اختیار ہی نہیں ہے. بہت سے معززین جو 200-400 یا 1,000-1,500 ووٹوں پہ اثر انداز ہو سکتے تھے وہ تھانوں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کے باوجود کیا ہوا؟ اس لیے میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ وہ اپنی من مانی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں خدا نے اپنی کائنات کبھی کسی کے حوالے نہیں کی. رائٹ. سو بریک پہ مجھے جانا ہے بھٹی صاحب لیکن کوئکلی. سو الیکشن اب الگ الگ ہوں گے، صوبائی الیکشن الگ اور قومی اسمبلی، کیونکہ آج یہ بھی کورٹ میں بات ہوئی کہ کوشش کریں کہ آپ کوئی آگے چلا جائے کوئی پیچھے. دیکھیں آئین تو کہہ رہا 90 دن میں الیکشن، اس میں دو رائے ہے ہی کوئی نہیں. لیکن حکومت کے جو خیالات ہیں، جو ان کے عزائم ہیں، ان کا مقصد ہے الیکشن ستمبر تک لے جانا. اب سپریم کورٹ مجھے یقین ہے جو نہ صرف کل حکم صادر فرمائے گی 11 بجے بلکہ اس پہ امپلیمنٹ بھی کرائے گی. اور آخری ایک بات اگر ہارون صاحب کی آپ کی مجھے اجازت سے پوچھ لوں، ہارون صاحب میرے اطلاع کے مطابق محترمہ مریم نواز صاحبہ نہ کونسلر کا کبھی الیکشن لڑی، نہ یونین ناظم کا لڑی، نہ ایم پی اے، نہ وزیر اعلیٰ رہی، نہ وزیر اعظم. کس کیپیسٹی میں کس کو ڈکٹیشن دے رہی ہیں کہ یہ سب فیصلہ کرو؟ یہ مخاطب کس سے ہے؟ وہ ڈکٹیشن اس طرح دے رہی ہیں. دیکھیے ہمارا ایک ڈرائیور تھا تو وہ بڑا محنتی اور بڑا سمجھدار آدمی تھا اور بڑا ہم اس پہ ڈیپینڈ کرتے. وہ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ وہ باقی ملازموں کو اتنا تنگ کرتا تھا جس کی کوئی حد نہیں. اس کا خیال تھا کہ وہ خاندان کی اتھارٹی استعمال کر سکتا ہے. یہ جہالت ہے، اس کے سوا یہ کچھ بھی نہیں ہے. کانفیڈنس نہیں ہے. یہ کانفیڈنس اس میں کہاں سے آ گیا؟ کانفیڈنس ہے کہ میری بات سنی جا رہی ہے. جو آدمی کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ کبھی چیختا اور روتا نہیں ہے. اور وہ جو سیاستدان ہے اس کا فرض ہے کہ وہ آئین کا حوالہ دے، قانون کا حوالہ دے، روایت بتائے، اس کی دلیل دے. یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں، یہ کبھی آپ نے سنا؟ ہم نے تو نہیں سنا آج تک کہ سپریم کورٹ کے ججوں کو جو کہا جائے کہ یہ ناقص العقل ہے، بلکہ وہ ہیرلڈ لیم کی اصطلاح ہے یتیم العقل ہے. وہ اپنا وہ ماضی کے بھی حتیٰ کہ جج، سٹنگ جج. بھائی کوئی آخری حد تو ہوتی ہے نا، کوئی نظام تو ہوتا ہے. دیکھیے ہم دفتروں میں کام کرتے ہیں، آرگنائزیشن میں مختلف اخباروں میں کام کرتے ہیں، کوئی ہمیں فیصلوں سے اتفاق تو نہیں ہوتا. جی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی حکم دے رہا ہوتا ہے اس کو اتنا ادراک نہیں ہوتا. رائٹ. لیکن ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں مگر انکار تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، دفتر چھوڑ سکتے ہیں مگر یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. سو وی ول ٹیک اے بریک. لیکن آج خان صاحب کے ساتھ جو مشکلات نظر آئیں، آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، ایک بار پھر لگا جیسے وہ گرفتار ہونے لگے ہیں. مگر اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. کیا ان کی جان کو اس وقت بھی خطرہ ہے؟ اور اگر ہے تو کیا ان کو اوپنلی اس طریقے سے کراؤڈ کے درمیان میں بلانا چاہیے؟ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک.
ویلکم بیک. سابق وزیر اعظم عمران خان آج مختلف مقدمات میں پیشی کے لیے لاہور سے اسلام آباد آئے. عمران خان کو 3 مقدمات میں ضمانت ملی. تاہم توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کر لی. آج اسلام آباد میں مختلف کیسز کی ضمانت کے لیے تو آئے تھے خان صاحب، لیکن ایک اور کیس اب ان کے گلے پڑ گیا ہے. آج جوڈیشل کمپلیکس میں ہونے والی ہنگامہ آرائی پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا اور 25 افراد کو گرفتار کر لیا. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بھی ایک بار پھر خان صاحب کو تنبیہ کی ہے کہ اپنے ساتھ آج جو غنڈہ نما کارکن کوٹ ان کوٹ لے کر آئے ہیں ان کی وجہ سے ان کو شدید وارننگ ہے. محمد مالک صاحب بھی ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ مالک صاحب. یہ خان صاحب کے لیے زیادہ مشکلات ہوں گی، گرفتاری ہو رہی ہے ان کی؟ نہیں دیکھیں ابھی آئی ڈونٹ تھنک سو. اور جہاں تک ان کے ورکرز کا یا دوسرے لیڈران اریسٹ ہوتے ہیں تو وہ جس ایجیٹیشن کیمپین میں ہیں اس میں تو زیادہ جان پڑتی ہے. میرا خیال ہے وہ تو سیکرٹلی ہی شوڈ بی اے ہیپیئر مین، بیکاز جتنا ایسکلیٹ ہوگی ایشوز تو اس کا تو ایک ایجیٹیٹنگ کیمپین کو فائدہ ہے نا. لوگ اتنے چارجڈ ہوں گے، لوگ اتنے موٹیویٹ ہوں گے اور ایک ایکسائٹمنٹ اف آئی کین یوز دا ورڈ ایکسائٹنگ ہو جاتی ہے کیمپین. اب دیکھیں فار ایگزامپل جو گرفتاریاں ہوئیں جو مختلف شہروں میں ہوئیں اس کا وہ اگریسو ابھی اثر نہیں بن رہا. ایڈمنسٹریٹولی گورنمنٹ کو کوئی فیل ہو رہا ہو تو اور بات ہے، لیکن جو ماحول بنا ہوا ہے ابھی تک اس میں وہ اگریشن نہیں ہے کیمپین میں. سو آئی تھنک یہ جب انسیڈنٹس ہوں گے تو پولیٹیکل اگریشن میں ہمیشہ ایجیٹیشن میں ان کا فائدہ ہوتا ہے. جہاں تک عمران خان کو اریسٹ کرنے کا ہے، دیکھیں یہ جو کیسز ہیں جس میں آج بیل بھی ہوئی وہ کیس کیا تھا کہ جی جب احتجاج ہو رہا تھا الیکشن کمیشن کے باہر، وہاں جھگڑا ہوا، وہاں پہ محسن رانجھا صاحب تھے، ان کا لوگوں سے جھگڑا ہوا، انہوں نے کہا دیکھیں جی اقدام قتل کا پرچہ کرا دیا لیڈرشپ پہ اور اس پہ. سننے میں لگتا ہے اقدام قتل، لیکن وین یو گو انٹو دی سبسٹنس آف دا کیس تو کیس میں کوئی اتنی بڑی توپ کوئی نہیں ہے. میرا خیال ہے زیادہ مسائل خان صاحب کو چیزیں زیادہ تنگ کریں گی. جیسا نیب نے 9 کو بلایا ہوا ہے ان کو اور ان کی مسز کو نیب نے بلایا ہوا ہے توشہ خانہ ریلیٹڈ، اس کے اندر وہ چیزیں پرسنلی ان کو زیادہ خطرناک زیادہ ہیں، اریٹیٹ وہ کیسز زیادہ ہو سکتے ہیں. یہ جو اقدام قتل وغیرہ یہ سننے میں لگتا ہے، لیکن ان میں بیلز بھی ہو جائیں گی. ابھی پروٹیکٹیو بیل ہے، اریسٹ بھی اگر کر لیں فار ایگزامپل تو کیا ہوگا، وہ ہفتے 10 دن میں بیل ہو ہی جائے گی. تو اگر وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اٹس اندر پلس آن ہم. ایک دم ان کے اس ورکر اور سپر چارج ہوں گے. آئی تھنک گورنمنٹ کو بڑا دھیان سے دیکھنا ہوگا. اصل جو گورنمنٹ کے لیے کرائسس ہے وہ فریہ کل ہوگا. کل جب ڈسیزن آئے گا کہ وہ الیکشن کا پریشر آئے گا اس کو انہوں نے کیسے نیگیٹ کرنا ہے، اس کو کیسے ڈیلے کرنا ہے. آئی تھنک اس وقت زیادہ مسائل گورنمنٹ کے لیے ہیں، عمران خان کے لیے کوئی اتنے بڑے مسائل اس وقت نہیں ہیں. رائٹ. تو بھٹی صاحب پلان تو یہی تھا کہ ویک کر دیا جائے خان صاحب کو، یا ڈسکوالیفائی کر دیا جائے یا جیل میں ڈال دیا جائے. اب جو کل کا ڈیسیجن ہے جیسے مالک صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اس کے بعد پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی خواہش اب تھوڑی بیک برنر پہ چلی جائے گی؟ سپر سٹار اینکروں سے اختلاف نہیں کہ پلان تھا نہیں، پلان ہے. رائٹ. بار بار خود وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی ایجنسی بھی عمران خان کو مار سکتی ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے. بار بار عدالتوں میں کیوں بلوا رہے ہیں؟ نیب ایف آئی کیوں بنا رہی ہے؟ آپ دعوت دے رہے ہیں ان دہشت گردوں کو، آؤ اپنا ہدف اچیو کرو. اس کا مقصد کیا ہے؟ بار بار نواز شریف کو مجھے یاد ہے جج صاحب نے پولیس کو یا انتظامیہ کو کہا تھا آپ ان کی زندگی کی گارنٹی دیں. تو جس بندے پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور خود آپ کا وزیر داخلہ محترم رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں غیر ملکی ایجنسیاں بھی مار سکتی ہیں. اطلاع ہے کہ کچھ لوگوں نے، عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ میرے پیسے بھی بانٹ دی ہیں. اس شخص کو بار بار آپ نیب ایف آئی طلب کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ جب گھر سے نکلیں گے آپ کو ٹارگٹ کرنا بہت آسان ہے. آج پولیس نے کہا ایک مشکوک شخص بھی نظر آ رہا ہے آس پاس. وہ تو پولیس نے خود بھیجا ہوگا نا. ان سے ہوتے ان کے پولیس کے ہوتے ہوئے مشکوک شخص کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ماشاءاللہ اتنے چھکے مار رہے ہیں، دہشت گردی کا پرچہ، بغاوت کا مقدمہ، اور کیا کیا کرنا ہے. میری اپنی جو خبر ہے میں اس پہ قائم ہوں. مالک صاحب کے آگے اگر یہ ان کا میوٹ کر دے، مجھے ڈانٹ نہ دے. اب بھی خواہش ہے کہ عمران خان کو میفے فلیٹ میں یہ بات نہیں ہوئی. مالک صاحب اس شخص کو جانتے ہیں، ادھر سے کوئی آدھے پونے گھنٹے کا راستہ ہے جہاں 4 پاکستانیوں کے بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں، وہاں کچھ ملاقات ہوئی تھی نومبر سے پہلے. اس میں مریم نواز کی ڈیمانڈ تھی نواز شریف کی کہ یہ نااہل بھی ہوگا، الیکشن بعد میں ہوں گے، گرفتار بھی ہوگا. اب تو انہوں نے پورے جلسے سے کر دی یہ والی بات.
وہ جنگل کی دیکھیں، وہ شہنشاہ ہے مریم صاحبہ، وہ کہہ سکتی ہیں ایک ایکس پرائم منسٹر کی آپ اسلام آباد پیشی کے لیے آتا ہے تو سیکورٹی آپ ہٹا لیتے ہیں لاہور سے. مریم نواز صاحبہ سرگودے جاتی ہیں تو 18 گاڑیاں ہوتی ہیں. تو اس ملک میں کولو فیل کا تعداد ہے. رائٹ، لیکن سیاست سے آگے ہے ان صاحب، سیریس خطرہ تو ہے، ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ سلیکٹو میموری تو نہیں ہو سکتی کہ ایک حملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے زخمی ہوئے عمران خان صاحب. اس میں کیا شبہ ہے؟ ارشد شریف کا بھی وہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی، انویسٹیگیشن ہونے نہیں دی جا رہی، یہ بھی نہیں. لیکن یہ جو مقدمے والا مسئلہ نا، اس میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. 1 جولائی 79 کی بات ہے، ملتان میں ہم تھے نوابزادہ نصر اللہ خان کے ساتھ، اور مجھے اس لیے یاد ہے کہ اس دن ایک اور بھی واقعہ، تاریخی واقعہ ہوا تھا. تو وہ نوابزادہ صاحب کا حقہ کھو گیا، اور وہ اتنا زیادہ حقہ پیتے تھے کہ وہ کار چل رہی تھی جب لاہور سے وہاں ملتان تک، تو اس میں بھی حقہ پیتے جا رہے تھے. تو وہ بہت، ایک آدمی جو اتنا زیادہ تمباکو کا عادی ہو تو اس کی حالت کیا ہوگی. تو وہ آدمی ان کا گم ہو گیا، وہ جس کے پاس گاڑی کی چابی تھی اس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلا. تو اتنے میں ایک لڑکا آیا اور اس نے نوابزادہ نصر اللہ خان پہ دنیا بھر کے الزامات لگانے شروع کیے. آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا. نواب صاحب کہتے خاموش رہتے تھے، غصے میں نہیں آتے تھے، بات ٹال دیتے تھے. لیکن اس نے اتنی لمبی تقریر کی کہ انہوں نے اس سے کہا کہ برخوردار ایک بات آپ بھول گئے، کچھ دیر پہلے جو آندھی آئی تھی وہ بھی میری وجہ سے آئی تھی. رائٹ. تو یہ جو پچھلے سیلاب ہے جسے اتنی تباہی ہوئی ہے، اس کا مقدمہ کیوں نہیں عمران خان پہ قائم کیا؟ آپ آئیڈیاز اس کا جائزہ لیں. ممکن ہے کوئی لیزر سے، مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا تھا لیزر سے، ایک بڑے پولیٹیشین نے، نام نہیں میں لوں گا، وہ جو سیلاب 2010 کا تھا کہ وہ لیزر سے لایا گیا، اور یہ وہ تو کوئی لیزر ویزر اس پہ ڈال لیں، اس پہ مقدمہ کریں اس پہ. اوکے، ایک اور آئیڈیا. لیکن مالک صاحب، جو زندگی کو خطرہ ہے، یہ جس طرح ایکسپوز ہوتے ہیں خان صاحب، آپ کے خیال سے اس کے بارے میں کچھ اتھارٹیز کو بھی خیال کرنا چاہیے، یا خان صاحب کو کہنا چاہیے کوئی نہ آئے جب میں عدالت جاتا ہوں؟ نہیں، بالکل کرنا چاہیے، لیکن میں اس کی 2 لیولز ہیں. دیکھیں، اللہ سب کو پروٹیکشن میں رکھے. بالکل بات یہ ٹھیک ہے راہل صاحب کی کہ مرڈر اٹیمپٹ تو ہوئی ہے نا، یہ کوئی ہوائی بات تو نہیں ہے. جتنی مرضی آپ باقی بحث کر لیں کہ جی ٹھیک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، there was a murder attempt on him، یہ تو ختم ہوگی بات. لیکن آئی تھنک ان کو بلانے کا ایک اور مقصد بھی ہے. ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب زچ ہوتے ہیں ان باتوں سے، اور یہ بھی ایک امپریشن دینا یہ چاہتے ہیں ان کے ورکرز کو اور سب کو کہ آپ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کوئی سپر مین نہیں ہے کہ جو بچے یہاں بیٹھ کے جو چاہیں گے کہیں گے. ان کو بھی ہم اسی طرح خوار کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، ان کو بھی آنا پڑ رہا ہے. اور دے تھنک کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا گیٹنگ انڈر خان صاحب اسکن، کہ یہ عمران خان کی اسکن کے اندر جائیں گے اینڈ ٹو میک ہم فیل کہ آپ ولنریبل آپ بھی ہیں، جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہم بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ اپنی کانسٹیٹوئنٹس کو بھی آپ دکھاتے ہیں. یہ ان کے لوگوں سے زیادہ جو رولنگ گورنمنٹ ہے، پارٹیز ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو دکھانا ہے کہ یار ہم بھی ہیں، ہم بھی رگڑ سکتے ہیں، ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. سو اس کی ملٹی فیسٹڈ ریزنز ہوتے ہیں چیزیں کرنے کے. اگر آپ خالی کسی کو ایکسپوز بھی نہ کر رہے ہو سیکورٹی وائز تو پولیٹیکلی آلسو، ورنہ لوگ پوچھتے ہیں اور جی جدو وہ پاور سنو نہ تانوں رولتا ہے تو اسی کی کیتا ہے. تو یہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، یہ رولنے پہ ہیں اصلی، یہ اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. اچھا، یہ رائٹ. مجھے ایک بریک لینی ہے، لیکن اسی پہ میں بات کروں گی بھٹی صاحب آپ سے کہ کتنا رول ہے یا بیک فائر ہوا یہ کئی جگہوں پر. ہم نے دیکھا لوگ جمع ہو گئے، فل اسکرینز کی کوریج مل گئی خان صاحب کو. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. مشکلات تو بہت ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے لیے، لیکن ان کا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر وہ ابھی مالک صاحب نے کہا کہ تکلیف ہوتی ہے خان صاحب کو جب ایسے کرتے ہیں. نہیں، تکلیف نہیں ہو رہی. میں بتاؤں، سیاسی طور پر عمران خان ہر حال میں اور قانونی طور پر کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. اتنے سخت مقدمات، بغاوت کا، دہشت گردی کا، پھر بیل ملنا. سیاسی مقبولیت میں وہ اس وقت صرف پی ڈی ایم کو خوف یہ ہے کہ سیاسی محاذ پہ عمران خان جیت رہے ہیں، قانونی محاذ پہ جیت رہے ہیں، اگر ووٹ پہ گئے تو ہار دیں گے. عمران خان کی مقبولیت ان کی خوف بن چکا ہے کہ الیکشن میں اسے سیاسی میدان میں نہیں ہرا سکتا. اسی لیے یہ محترمہ مریم صاحب ڈکریشن دیتی ہے، پہلے اس کو نہل کرو، گرفتار کرو، میرے والد صاحب کو لاؤ.
الیکشن جب بھی ہوں گے ایک الیکشن انہیں عمران خان کو دینا پڑے گا، چاہے ان کے پرانے مددگار فی حلقہ 12 سے 15 ہزار ووٹ بھی دے دیں پی ڈی ایم کو۔ یہ سروے جتنے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کل یہ کلین سویپ کر جائیں۔ میری رائے ہے کہ عمران خان کو سیاسی طور پر شکست دینا ممکن نہیں لگتا بادی النظر میں۔ سو یہ بات آپ کے خیال سے یہ آگاہی آ گئی ہے مختلف جگہوں پر کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے؟ اس آگہی کی وجہ سے تو ساری مصیبت ہے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاپولر، وہ تو 2 ضمنی الیکشن ہوئے، یہ الیکشن ہوا، 10 سروے ہو چکے ہیں جو غیر ملکیوں نے بھی کیے ہیں، لیکن کوشش ساتھ ساتھ بڑھتی گئی کہ کسی نہ کسی طرح ان پاپولر کرے، کسی نہ کسی طرح نہیں کر سکتے نا۔ دیکھیے نا، دلوں پہ حکومت صرف ایک ہستی کی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، دلوں پہ تو کسی کی حکومت نہیں۔ پھر اس قوم کا ایک خاص مزاج ہے، ایک ضد ہے اس قوم کے مزاج میں، ریجیڈیٹی ہے۔ یہ تو ایک ایسی قوم ہے اور جس کے خلاف ہو جائیں اس کو ابلیس سے کم نہیں سمجھتے، اس پہ کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ عمران خان کو روکا نہیں جا سکتا، رہ گئی یہ کہ اسیسینیٹ کرنے کی کوئی کوشش کرے غیر ملکی یا کوئی بھی، تو پھر ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا اعتقاد کیا ہے؟ موت کا وقت مقرر ہے، وہ تو کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ مجھ سے 10 سال پہلے ایک نہایت اہم آدمی نے 12 سال پہلے کہا کہ چند ہفتے یا زیادہ سے زیادہ چند مہینے کی زندگی الطاف حسین کی، یہ ہمارے پاس رپورٹس ہیں۔ جی، 12 برس گزر چکے ہیں، رائٹ، وہ زندہ سلامت ہے۔ سو رپورٹ بھی غلط ہو سکتی ہے، نہیں رپورٹ ٹھیک بھی ہو تو زندگی کب کسی کی زندگی ختم ہوگی؟ لوگ کیا بیماریوں کے ساتھ 20 30 40 سال زندہ نہیں رہتے؟ جی، تو کیا تھریٹ میں کوئی جان لینا اگر تو بندوں کے اختیار میں ہے تو ٹھیک ہے، رائٹ، لے لیں گے، اللہ کے اختیار میں ہے تو جو بھی اس کا مقررہ وقت ہے اسی پہ ہوگا نا۔ رائٹ، سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ پاپولیرٹی کا ادراک ضرور ہے لیکن بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا ہے، اور وہ سب سے اہم ہوگا۔ سو بھٹی صاحب، کل کے ڈیسیجن کے بعد ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے، لیکن آپ کو اب الیکشن نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا تو نارکی ہوگی۔ الیکشن آئینی اور قانونی طور پر تو حکومت پابند ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ عمران کو مائنس کر کے الیکشن کرانا چاہتے ہیں۔ اب یہ وقت بتائے گا کہ سپریم کورٹ اپنے حکم کیا دیتی ہے اور اس پر امپلیمنٹ کرا پاتی ہے کہ نہیں۔ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں خان صاحب ابھی تک؟ یقیناً جو لائے ہیں ان کو امپورٹڈ والوں کو وہ گارنٹی دے کے لائے ہیں، کیونکہ میں نے کہا کہ میری اپنی خبر کے مطابق عمران خان کا سیاسی طور پر یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ الیکشن سے فرار کے لیے عمران خان کی کامیابی خوف کی علامت ہے پی ڈی ایم کے لیے۔ رائٹ، سو وی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ ہے، لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ کل کا جو ڈیسیجن ہے وہ لینڈ مارک ہے، لیکن اس کے بعد کیا سیاست کا ٹیمپریچر تھم جائے گا وہ فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔